अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं खालिद खान और आप देख रहे हैं i+ टीवी का ख़ास प्रोग्राम महफिल रमज़ान लाइव। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, इस महफिल के अंदर हम आपके सवालात को लेते हैं और पूछते हैं हमारे शेख मोहतरम लोगों से। तो आइए सबसे पहले शेख मोहतरम लोगों का इस्तकबाल करते हैं और इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शेख किफ़ायतुल्लाह सनाबली साहब और शेख मोहतरम अब्दुल शकूर साहब। शेख मोहतरम, आप दोनों का बहुत बहुत तहे दिल से मैं इस्तकबाल करता हूं हमारे इस प्रोग्राम के अंदर कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम में चार चांद लगाने के लिए हाजिर हैं। तो शेख मोहतरम, जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और आगाज़ करने से पहले आप लोगों के कुछ मशवरे और कुछ पैगामात लेते हैं। तो नाज़रीन, आइए शेख मोहतरम लोगों से पैगाम लेते हैं और अपने रमज़ान के इस महीने के बाबरकत महीने के अंदर और किस तरीके से हम अपने रमज़ान को अच्छा बना सकें, तो उससे इन चीज़ों से शेख के हम लोग मैसेज लेते हैं। शेख, आज का क्या मैसेज है आप शेख के फज़ल साहब? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। देखिए, आज रमज़ान में एक ख़ास पैगाम या कह लीजिए कि ख़ास गुजारिश और अपील है तमाम मुसलमानों से कि जैसा कि हमने देखा कि 2 साल से कोरोना का मसला था और रमज़ान में जो कि मदारिस और जामियात जो दीनी इदारे थे उनके लिए ताउन इकट्ठा होता था रमज़ान में। तो 2 साल से हमारे ये जो दीनी मराकिज़ हैं बहुत कमज़ोर हो गए हैं। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान में मौका मिला है कि इन दीनी इदारों को जो भी नुकसान उठाना पड़ा है 2 सालों में उसको रिकवर किया जाए। इसलिए तमाम मुसलमानान आलम, ख़ास तौर से हिंदुस्तान के मुसलमानों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा दीनी इदारों के साथ खड़े हों, उनका ताउन करें ताकि जो भी ख़सारा हुआ पिछले सालों में उसकी भरपाई हो सके। और ये दीनी जो मराकिज़ हैं, ये देखिए हमारे ईमान का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, जो हमारी दायमी और अबदी ज़िंदगी है आखिरत की, और उसके बारे में रहनुमाई करते हैं। इसलिए हमें इनका भरपूर ताउन करना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, जैसा कि देखा, शेख मोहतरम ने बहुत अच्छा पैगाम दिया कि दीनी मदरसों के साथ आपको खड़े होना है और ये दीनी मदरसे इस्लाम के किले हैं। आइए दूसरा मैसेज लेते हैं, दूसरा पैगाम लेते हैं शेख अब्दुल शकूर मदनी से। और उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग हमें लाइव देख रहे हैं इस वक्त में, इसे प्लीज़ और प्लीज़ ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। तो आइए शेख मोहतरम शेख अब्दुल शकूर साहब का भी मैसेज लेते हैं, पैगाम लेते हैं। शेख मोहतरम, इस्तकबाल है आपका। शेख मोहतरम, आप अपना पैगाम दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। आज जो ख़ास पैगाम आप लोगों को देना है ये कि रमज़ान का ये बाबरकत महीना है। अल्लाह ताला ने अपनी रहमतें, अपनी बरकतें इस महीने में बिखेरी हुई हैं। तो हमें जहाँ अपने आप को इन रहमतों से मुस्तफ़ीद करना है, अपने आप को फ़ायदा उठाना है, उसके साथ साथ एक ख़ास पहलू ये है कि बच्चों को भी हमें रमज़ान की बरकतों से फ़ायदा उठाने का आदी बनाना है। उन्हें भी अपनी इबादतों में, अपनी क़यामुल लैल में, अपने रोज़े में, अपनी नमाज़ों में, अपने तिलावत कुरान करीम में, ज़िक्र व अस्कार में, हर चीज़ में शरीक करना है। जैसा कि मशहूर हदीस है सुनन नबी दाऊद की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसे नमाज का हुक्म दो, और 10 साल का हो जाए तो उसे नमाज ना पढ़ने पर उसकी तादीब करो, उसे डांटो, उसे मारो। तो अब ये पहलू जैसे नमाज के साथ है, वैसे ही ये पहलू जो है वो रोज़े के साथ भी है कि हमें बचपन ही से बच्चों को रोज़ा रखने का आदी बनाना चाहिए। अगर हमने ऐसा किया तो इंशाअल्लाह जब वो बालिग होंगे, जब उन पर रोज़ा फ़र्ज़ होगा तो रोज़ा रखना उनके लिए मुश्किल नहीं होगा, बहुत आसान होगा, क्योंकि वो रोज़ा रखने के आदी हो चुके होंगे। इसीलिए सही मुस्लिम की एक हदीस में आता है एक वाक़या, एक सहाबियाँ हैं रुबैया बिनते मुअव्विज़, वो कहती हैं कि एक दफ़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में ऐलान करवाया कि आज आशूरा का दिन है, जो लोग जिन लोगों ने रोज़ा रखा है वो रोज़ा मुकम्मल करें, जिन लोगों ने रोज़ा नहीं रखा है वो भी जो है वो रोज़ा रखें, इमसाक करें। तो कहती हैं, आखिर में कहती कि हम मस्जिद जाते थे और अपने साथ छोटे बच्चों को भी ले जाते थे और हम अपने बच्चों को भी रोज़ा रखवाते थे, और कोई बच्चा अगर भूख से अगर रोता था तो हम जो है वो साथ में ऊनी खिलौने, यानी खिलौने ऊन के बने हुए कपड़े के हम साथ में ले जाते थे। कोई बच्चा भूख से रोता था तो उसको बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए वो खिलौना उसके हाथ में दे देते थे और वो बहल जाता था और वो धीरे धीरे उसका जो है कि वो रोज़ा पूरा कर लेता था। तो इस तरह सहाबे कराम का ये शौक़ था, वालिदैन का ज़ौक़ था कि अपनी जैसे उन्होंने इस रोज़े की बरकतों से, उसके फ़यूज़ से फ़ायदा उठाते हैं, वैसे बच्चों को भी आदी बनाया जाए कि वो भी, उनके बच्चे भी, क्योंकि बच्चे हमारा सरमाया है।
جب ہمارا انتقال ہو جائے، بات کو ختم کرتا ہوں، لیکن جب ہمارا انتقال ہو جائے گا تو یہ ہمارے لیے دعائے مغفرت کریں گے. تو یہ تربیت کا، ہم یہ اسلامی تربیت کا بہت اہم حصہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں بچوں کو نیکیوں کا عادی بنایا جائے. جی شیخ مطلب جیسا کہ آپ نے کہا کہ بچوں کو عادت دلوانا چاہیے روزے رکھنے کی، تو وہ عمر کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیے مطلب ہے کہ اس میں عمر کی کوئی قید تو نہیں ہے. اچھا. ہاں، لیکن جیسے ایک نماز کا جو حدیث ہے اس سے تھوڑا سا استدلال کیا جاتا ہے کہ اگر 7 سال کا ہو جائے تو تھوڑا بولنا شروع کر دینا چاہیے. وہاں سے رکھوانا، اگر بچہ 7 سال کا ہو جاتا ہے تو رکھوانا شروع کرنا چاہیے. اس میں ایک پوائنٹ لیکن یہ بھی بولنا چاہیے کہ دیکھیے یہ ہے کہ ہم زبردستی نہیں کریں گے. یعنی ایسا نہیں، اس کو ایسی کسی بات کا حکم نہیں دیا جائے گا، یا اس ایسے بچے کو ہم روزہ نہیں رکھوائیں گے جو بیمار ہو، کمزور ہو، یا ہم نے روزہ رکھوانا شروع کیا، ہم نے دیکھا کہ اس کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، تو زبردستی نہیں کی جائے گی. جزاک اللہ. ہاں جی. تو ناظرین دیکھا شیخ محترم کا، دونوں شیخ محترم کا بہت ہی اچھا پیغام تھا کہ بچوں کو بھی آپ ترغیب دیجئے روزہ رکھنے کی. اور ہمارے اسکرین کے اوپر جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ پروگرام خصوصی آپ لوگوں کے لیے ہے، میرے لیے ہے، ہم سب لوگوں کے لیے سیکھنے اور سکھانے کا ایک بہت اچھا موقع ہے. آپ کے اسکرین کے اوپر جو نمبر فلیش ہو رہا ہے اس کے اوپر آپ کال کر سکتے ہیں ہمیں، اور اپنا سوال ڈائریکٹلی ہمارے تک پہنچ جائے گا. انشاءاللہ ہم شیخ محترم سے اس کا جواب پوچھیں گے اور آپ تک وہ جواب ترنت مل جائے گا. تو اگر کوئی کال ہے تو پلیز کنیکٹ کی جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو، اگر میری آواز آپ تک آ رہی ہے تو آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. ہلو جی بتائیے بھائی صاحب. جی آپ کی آواز آ رہی ہے، بتائیے سوال، آپ کا کیا سوال ہے؟ میرے خیال سے سوال کٹ گیا ہے، کوئی بات نہیں، لائن میں کچھ خرابی ہونے کی وجہ سے سوال کٹ چکا ہوگا. دوسرا سوال کنیکٹ کیا جا رہا ہے. ہلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہاں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں بھائی، چنئی سے شاہنواز بولتا ہوں. شاہنواز بھائی بول رہے ہیں، آپ کہاں سے بول رہے ہیں سر؟ میں چنئی سے بول رہا ہوں. چنئی سے بول رہے ہیں، ماشاء اللہ. کہاں پر دیکھتے ہیں آپ آئی پلس ٹی وی؟ کیبل پر دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں، کہاں دیکھ رہے ہیں آپ؟ نہیں، میں یوٹیوب میں دیکھ رہا ہوں. یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں، ماشاء اللہ. امید کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے اس پروگرام کو شیئر کیا ہوگا لوگوں کے ساتھ میں. الحمدللہ ہاں کر کے ہوں میں. جی جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ. بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا کچھ نہیں سر، میرا سوال جو ہے، میں تراویح 8 رکعت پڑھتا ہوں. جی. پڑھ کے گھر واپس آ جاتا ہوں. جی. اور رات کے 3 بجے اٹھ کے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پھر 11 رکعت پڑھتا ہوں. کیا یہ صحیح طریقہ ہے کیا ہے؟ ٹھیک ہے. تو آپ کا سوال یہ ہے بھائی میرے کہ آپ 8 رکعت مسجد میں پڑھتے ہیں، پھر گھر پہ آنے کے بعد 11 رکعت اور پڑھتے ہیں؟ ہاں جی. ٹھیک ہے، 11 رکعت اور پڑھتے ہیں. وہی تہجد کے وقت پڑھتا ہوں، 3 یا 3:30 ٹھیک ہے. آپ کا سوال شیخ محترم تک پہنچ گیا ہے. میں ان سے سوال پوچھتا ہوں. شیخ محترم بھائی کا سوال یہ ہے، آپ نے سنا ہوگا، تو شیخ کیا جواب ہے اس کا؟ انہوں نے یہ کہا کہ 8 رکعت مسجد میں پڑھتے ہیں، گھر پہ کتنا پڑھتے ہیں؟ گھر پہ 11 رکعت اور پڑھتے ہیں. تو دیکھیے یہ اتفاق سے یہ سوال روزانہ آتا ہے اور ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، جو راستہ ہے، وہ سب سے بہترین راستہ ہے. ہر جمعہ کے خطبے میں کہا جاتا ہے فَإِنَّ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان ہو یا غیر رمضان 11 رکعت سے زیادہ پڑھنا ثابت نہیں. اب عائشہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ رمضان کی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی رکعت پڑھتے، کتنی نماز پڑھتے تھے، مراد یہ کتنی رکعت؟ تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ رمضان ہو یا غیر رمضان 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے ہمیں بھی اسی رکعت پر اکتفا، اسی تعداد پر اکتفا کرنا چاہیے جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکتفا کیا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 دن جو ہے تراویح پڑھائی ہے، ان میں بھی 11 سے زیادہ رکعت نہیں پڑھائی ہیں. اسی طرح صحابہ کرام کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں رضی اللہ عنہ، انہوں نے بھی جو نماز پڑھی موطا کی بہت ہی صحیح روایت ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پابند کیا تھا کہ ایک ہی امام کے ساتھ سب لوگ پڑھیں پوری جماعت، تو ان کو بھی یہی حکم ہوا تھا کہ 11 رکعت پڑھائیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ سے 11 رکعت سے زائد پڑھنا ثابت نہیں ہے. اس لیے ہمیں اسی پہ اکتفا کرنا چاہیے. گھر پہ آ کے مزید رکعتیں نہیں پڑھنی چاہیے. اور عبادت کرنے کا شوق ہے تو قرآن مجید کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، یا یہ کہ انہی رکعت کو لمبا کر سکتے ہیں. اگر کسی مسجد میں ہیں، اگر آپ وہاں سب لوگ تیار ہیں تو لمبا کر کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن 11 سے زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے. اس بات کو ہم نے اور بھی تفصیل سے بیان کیا پچھلے ایپیسوڈ میں، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. یہ سوال بار بار آتا ہے. خلاصہ یہ کہ 11 کی تعداد پہ اکتفا کرنا چاہیے، اس پہ اضافہ نہیں کرنا چاہیے. جی
3 रकात वाजिब वितर पढ़ के, हाँ, मतलब 8 रकात और 3 रकात वितर जी, 11, कुल मिला के 11। मतलब मस्जिद में 8 रकात पढ़ के घर पे आके 3 रकात नहीं, पढ़ मस्जिद लेते में हैं अगर कुरान की वितर भी हो रही जमात के साथ मस्जिद में, तो पूरी नमाज इमाम के साथ पढ़ना है मस्जिद में, वितर नहीं छोड़ना है। वितर जो लोग छोड़ते हैं इसीलिए छोड़ते हैं कि घर पे आके कुछ और पढ़ना है, तो मैंने आपके सामने वाज़ेह किया कि पूरा वही पूरा हो जाता है 11, तो 11 से ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात भर तिलावत करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, तो इसीलिए नफिल के इरादे से मैं वो हुजूर हाँ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात के सही है, 8 लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है ये बात कि 11 से ज़्यादा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी हुई, साबित नहीं है। देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन सहाबा को लेके तरावी पढ़ाई है, उन तीनों में से किसी एक दिन भी ऐसा नहीं किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मस्जिद में पढ़ा के गए हों फिर घर पे जाके पढ़े हों। इसी तरह उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में सहाबा किराम जब पढ़ते थे, उनमें से किसी भी सहाबी से साबित नहीं है कि जमात में पढ़ने के बाद घर पे गए हों वहाँ भी पढ़े हों, बल्कि उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो रिवायत है बुखारी वगैरह में कि वो उस जमात के साथ तरावी नहीं पढ़ते थे जो उन्होंने खुद कायम करवाई थी। वजह ये थी क्योंकि वो घर पे जाके पढ़ना चाहते थे, तो वो रिपीट हो जाती, इसलिए वो जमात में नहीं शामिल होते थे। तो 11 ही पढ़ सकते हैं, अगर आप मस्जिद में पढ़ते हैं तो 11 पढ़ें, अगर आपको घर पे अलग से कुछ पढ़ना है तो फिर मस्जिद में मत पढ़ें, जाके घर पे पढ़ें, जैसे कि उमर फारूक रज़ी अल्लाह उनसे साबित है कि वो घर पे जाके पढ़ते थे। तो या तो आप घर पे पढ़ें या मस्जिद में पढ़ें, कहीं भी पढ़ें, आप 11 रकात पर इक्तफ़ा करें, उससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबे किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने उससे ज़्यादा तादाद में तरावी या रात की नमाज़ नहीं पढ़ी है जी। और एक सवाल है मेरा मौलवी साहब जी, आपका एक और सवाल है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे कॉल्स वेटिंग में हैं, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरे भाई कि आप दोबारा से कॉल कीजिए और दोबारा से आप थोड़ी देर बाद में आप कॉल कीजिए, ठीक है? छोटा सवाल है, ठीक है, छोटा सवाल है, लेकिन पीछे से लाइन पे, ठीक है, छोटा सवाल पूछ लीजिए आप। वाजिब वितर में 2 रकात पढ़ के सलाम फेरते हैं और 1 रकात में वाजिब वितर पढ़कर रुकू में जाके दुआए कुनूत पढ़ते हैं, ये सही साबित है अलग पढ़ने से? क्या पूछा भाई साहब ने? भाई साहब पूछ रहे हैं 2 रकात नमाज पढ़ के सलाम फेर लेते हैं। हाँ, वितर का तरीका समझ में आया। शायद आप ये पूछ रहे हैं कि कुछ लोग 3 रकात वितर इस तरह पढ़ते हैं कि 2 रकात पढ़ के सलाम फेर देते हैं, उसके बाद फिर 1 रकात पढ़ते हैं, उसके बाद 1 रकात पढ़ के रुकू में जाके उठ के हाथ उठाकर दुआए कुनूत पढ़ते हैं। हाँ, दुआए कुनूत, ये सही साबित है क्या? हाँ, बिल्कुल। देखिए यानी अगर आमतौर और रमजान में भी, हाँ, रमजान में भी। देखिए, शायद 2 चीज़ आप पूछना चाहते हैं, एक ये कि ये 3 रकात 2 सलाम से पढ़ सकते हैं कि नहीं, तो 2 सलाम से पढ़ सकते हैं, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको 2 रकात से 2 सलाम से पढ़ते थे, जैसे कि मुस्लिम वगैरह की रवायत है। और ये जो अकेली 1 रकात पढ़ते ना मौलवी साहब, उसमें जो रुकू में जाकर हाथ उठकर दुआ करते हैं ना, वो सही साबित है क्या? हाँ, देखिए, रुकू से पहले भी दुआए कुनूत पढ़ते हैं, वो भी साबित है, और रुकू के बाद भी कुछ लोग पढ़ते हैं। वो सही इब्न खुज़ैमा की रवायत है कि सहाबे किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम रमज़ान के आखिर में रुकू के बाद खड़े होकर दुआए कुनूत पढ़ते थे, तो कुनूत पढ़ते थे। तो चाहे रुकू से पहले पढ़ें चाहे रुकू के बाद पढ़ें, दोनों साबित है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या सहाबे किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम से, इसलिए वो दुरुस्त है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मौलवी साहब, इंशाअल्लाह जज़ाकल्लाह खैर जी। उम्मीद करते हैं भाई आपको आपके सवाल के जवाब मिल गए होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, देखा शेख मोहतरम ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में सवाल का जवाब दिया और हमारे भाई को मुतमईन किया। आपके भी जो भी सवालात हो, स्क्रीन के ऊपर नंबर फ्लैश हो रहा है, उसके ऊपर आप हमें डायल करके हमसे रब्ता इसी वक्त कर सकते हैं, आपको इंशाल्लाह अभी जवाब मिलेगा। अगर कोई अगला सवाल है तो प्लीज़ कनेक्ट कीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई। जी, मैं पब्लिक कर्नाटक से मोहम्मद अरशद बोल रहा हूँ। मोहम्मद अरशद साहब बात कर रहे हैं कर्नाटक से, राइट? जी, कर्नाटक से मोहम्मद अरशद साहब, बताइए क्या सवाल है आपका? अजहर जी, अजहर साहब जी, बोलिए। जी, मेरे 2 सवाल हैं। पहला तो यही है कि शेख ने कहा था कि बैतुल माल में जो रकम इकट्ठा की जाती है और उससे जो आप है ना थोड़ा सा बांटा जाता है, थोड़ा सा आप स्लो बोलें और आराम से बोलें, साफ बोलें, आवाज समझ में नहीं आ रही आपकी। जी, ये जो बैतुल माल में उन्होंने कहा था शेख ने कि बैतुल माल में जो रकम इकट्ठा की जाती है जी, और उससे जो अनाज राशन के जरिए से बांटा जाता है जी, वो गलत है, ऐसा उन्होंने कहा था। जी, फिर मैं ये पूछना चाहता हूँ जी कि
फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी तो गल्ला वगैरह इकट्ठा होता था, जी जी जी, तो वो कैसे? ठीक है। आपका सवाल ये है कि बैतुल माल में जो लोग पैसे जमा करते हैं उसके बाद में लोग राशन बांटते हैं, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में गल्ला जमा किया जाता था और बांटा जाता था, तो अगर शेख ने ये मना किया है तो क्या वजूहात हैं उसकी, क्यों मना किया शेख मोहतरम? जी जी, हम मैं इंशाल्लाह शेख भी इस पर कुछ शेख भी वजाहत करेंगे, मैं भी कुछ वजाहत करता हूँ, हम दोनों को मौका दें इस बारे में जी, क्योंकि दोनों ने इस ताल्लुक से बात की। देखिए, सबसे पहले बात तो जो आपने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के हवाले से की, ये बता दूं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो ज़कात दी जाती थी या वसूली जाती थी वो दो तरह की होती थी। एक को कहते हैं अमवाल ज़ाहिरा, एक को कहते हैं अमवाल बातना। अमवाल ज़ाहिरा जैसे ऊँट है, गाय है, बकरियाँ हैं, यानी जो माल दिख रहा है, तो हुकूमत की तरफ से जो वसूला जाता, ज़कात जो वसूल की जाती थी, यही ज़कात वसूल की जाती थी जो दिखने वाली है, जैसे गल्ले हैं, जानवर है वगैरह। और जो दूसरी टाइप जिसमें ज़कात होती थी ना, जैसे ये नकदी है, सोना है, चांदी है, ये है, तो इन सारी चीज़ों में ज़कात लोगों से नहीं वसूली जाती थी। ये लोग ये ज़कात यक्का दुक्का कोई वाक़या हो सकता है किसी ने जाके दिया हो, लेकिन आम तौर से हुकूमत मजबूर नहीं करती थी कि ये ज़कात भी वसूला जाए। तो जो उम्माल होते थे हुकूमत के, वो जो ज़कात वसूलते थे वो ये जो ज़ाहिरी अमवाल हैं उन्हीं में से वसूलते थे। तो ये जो आपका सवाल है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में राशन देते थे, क्या देते थे, तो भाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो नकदी ज़कात होती थी, नकदी जैसे सोना चांदी वगैरह, ये तो अपने अपने तौर से लोग बांटते थे अपनी सवाबदी से, किसी को, वो किसी बैतुल माल को नहीं देते थे, ना हुकूमत को जाके देते थे। उनको तरगीब दी गई थी कि अपने रिश्तेदारों को दो, तो रिश्तेदारों में जो उनको दिखता था वो दे देते थे। वो मामला खुफिया रहता था। जो ओपन मामला होता था वही ये जो गाय है, बकरी है, ये तो इसमें क्या है, इसमें गल्ला भी आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उश्र की भी ज़कात देने की बात कही है। तो ये सारी ज़कात जाती थी बैतुल माल में, लेकिन वहाँ पे ये बिल्कुल नहीं मिलता है कि अगर किसी ने जाके हुकूमत को या बैतुल माल को नकदी दिया हो, सोना चांदी दिया हो, तो उनको जो है गल्ला ख़रीद के उनको दिया गया, ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता है। गल्ला, देखिए, गल्ले में भी ज़कात है, बल्कि आज भी हम कहते हैं कि अगर आपके यहाँ खेती हो रही है और आप उस खेती में उश्र आपने निकाला है, यही डायरेक्ट आप दे सकते हैं फ़कीर को, कौन आपको मना किया है? हम जो बात कह रहे हैं कि अगर नकदी में आप ज़कात निकालते हैं, जैसे पैसे में, आज पैसा है, करेंसी है, इसमें अगर ज़कात निकालते तो इन्नमा सदक़ातु लिल फ़ुक़रा वल मसाकीन, तो ये ज़कात फ़ुक़रा मसाकीन का, वो इसके मालिक हैं। तो जो आपने निकाला है रुपया पैसा, ये डायरेक्ट बराह रास्त उनके हाथ में जाना चाहिए। इससे अगर आपने गल्ला ख़रीदा तो आपने उसको इस्तेमाल कर लिया, उसको यूज़ कर लिया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इसकी एक भी मिसाल नहीं मिलती है कि उस ज़माने का जो रुपया होता था ना, पैसा, करेंसी, वो सोना और चांदी यानी दीनार और दिरहम, ये उस ज़माने की करेंसी थी। अब उस ज़माने में कहीं ये नहीं मिलता है कि फ़र्ज़ ज़कात जो लोगों ने अदा की हो वो दीनार दिरहम को कन्वर्ट किया हो, यानी उससे सामान ख़रीद के, गल्ला ख़रीद के दिया हो। ऐसी कोई एक भी एग्जांपल नहीं मिलती है। तो आज हमारे यहाँ जो करेंसी है, दीनार दिरहम की जगह क्या है, रुपया पैसा। तो रुपया पैसा भी अगर हम दे रहे हैं तो हमें बराह रास्त गरीब के, फ़कीर के हवाले करना चाहिए। हमें उससे राशन ख़रीद के नहीं देना चाहिए, क्योंकि इस्तेमाल का हक़ गरीब और फ़कीर को है, हमको नहीं है। हाँ, अगर हम फ़र्ज़ ज़कात नहीं दे रहे हैं, नफली तौर पर ऐसे ही देना चाहते हैं, तो भाई आप जाके पूरा चावल का ट्रक उसके घर पे खड़ा कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई मसला नहीं है। तो बैतुल माल के पास अगर और ताउन आता है, यानी ज़कात के अलावा ताउन आता है, ऐसे और हदिया आता है, ऐसे और आदमी ऐसे दे रहा है, तो उस पैसे का राशन ख़रीद के वो दे सकते हैं बैतुल माल वाले, उससे भी मना नहीं है। लेकिन जो फ़र्ज़ ज़कात है, ये फ़कीर और मिस्कीन का हक़ है। तो अगर फ़कीर और मिस्कीन को इस ज़कात में से, फ़र्ज़ ज़कात में से देना चाहते हैं, तो वैसे आप ट्रांसफ़र कीजिए, उसमें कोई तसर्रुफ़ मत कीजिए, उसको किसी तरह से भी कन्वर्ट मत कीजिए। जी शेख मतलब आप कुछ उसमें ऐड करना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। जी जी भाई, अभी मैं हाँ जी, ये कुछ पूछना चाहते हैं। सबका नहीं, अगर मैं तो बैतुल माल में सबके की रकम देते हैं, उससे वो राशन बांटते हैं, तो उसका क्या है? अगर आम, देखिए, आम नफली सदका था ना, जो फ़र्ज़ ज़कात नहीं है, ऐसे आप ताउन कर रहे हैं नफली सदका, तो फिर उससे कोई राशन खरीदे, कपड़ा खरीद के बांट रहे हैं, तो कोई मसला नहीं है, समझ रहे हैं? क्योंकि ये उनका, मतलब उनको देना ज़रूरी नहीं था, उनका हक़ नहीं था, आपने जो है इजाफ़ी तौर पे बतौर नफिल आपने दिया है। लेकिन जो फ़र्ज़ ज़कात है ना, कुरान ने कह दिया इन्नमा सदक़ातु लिल फ़ुक़रा वल मसाकीन, कुरान ने कह दिया। और सही बुखारी की रवायत क्या है कि तुख़ज़ु मिन अग़नियाहिम व तुरद्दु अला फ़ुक़राइहिम, कि ज़कात मालदानों से ली जाएगी और फ़कीरों में लौटा दी जाएगी। तो कुरान और हदीस दोनों में कहा गया है कि भाई ये उनका हक़ है, तो जो उनका हक़ है तो उनको ऐसे ही उठा के दे देना। मैं एक मिसाल से बात ख़त्म करूँ ताकि बात क्लियर हो जाए। मिसाल के तौर पर हम किसी ऑफ़िस में जॉब करते हैं, ठीक है, वहाँ पे हमारी एक सैलरी है, मान लीजिए हमारी सैलरी है 30,000 रुपये। अब अगर मंथ पूरा हुआ,
اب وہ جو آفس کا باس ہے وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو سیلری نہیں دیتا, اس سے راشن خرید کے ہم کو دے دے, یا آپ کہیں جاب کریں آپ کو راشن خرید کے ہر مہینے دے, یا کسی مہینے میں کپڑا خرید کے دے دے, کسی مہینے میں سائیکل خرید کے, گاڑی خرید کے دے دے, تو کیا آپ اس کو پسند کریں گے؟ کیا آپ اسے یہ اجازت دیں گے کہ آپ کی سیلری سے کچھ بھی خرید کے آپ کو بانٹتا پھرے؟ نہیں, آپ کہیں گے وہ تو میری سیلری ہے, میں فیصلہ کروں گا کہ کیا لینا کیا نہیں لینا, آپ کون ہوتے ہو مجھے راشن دینے والے؟ تو یہی معاملہ فرض زکوٰۃ کا ہے کہ وہ فقیر اور مسکین کا ہے, اس لیے یہ اسے حوالے کر دو, وہ فیصلہ کرے گا کہ ہم کو کیا خریدنا ہے. ماشاءاللہ, بہت اچھا. میرے خیال سے بھائی امید ہے شیخ محترم بھی کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں. شیخ عبدالشکور صاحب. جی دیکھیں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں, شیخ نے تقریباً بہت ساری باتیں کہہ دی ہیں جو کہنی تھیں, لیکن میں جو اس کو تاکید کرنا چاہتا ہوں اس بات کے لیے کہ دیکھیں جو بیت المال میں جو پوائنٹ ہے کہ بیت المال کیا ہے, ایک وکیل ہوتا ہے, یعنی جو ادا کرنے والا ہے اس کا وکیل ہوتا ہے. تو اگر مان لیجئے کوئی زکوٰۃ اگر بیت المال میں جمع کی بھی جاتی ہے, جیسے شیخ نے کہا کہ ظاہری اموال جمع عموماً کیے جاتے تھے, تو اگر ظاہری اموال بھی اگر جمع کیے جاتے تھے تو وکیل تھا, اس معنی میں صرف تقسیم میں وکیل ہے وہ, یعنی دینے میں. اور ہم نے اس سے پہلے بات کی ہے کہ اگر کوئی تنظیم کوئی ہے جو لوگوں کی زکوٰۃ وصول کر کے ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے صرف, تو ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے, لیکن اس میں تصرف نہیں کر سکتی. اس میں تصرف میں دو باتیں, ایک تصرف یہ کہ آپ اس میں تاخیر نہیں کر سکتے, کیونکہ بیت المال ایسے اکثر ہوتا ہے کہ بیت المال والے لے کے اس کو سال رکھے رہتے ہیں. تو جس طرح مالک فوراً دے گا, سال مکمل ہوا زکوٰۃ اس پر واجب ہوئی فوراً ادا کرے گا, تو اگر کوئی بیت المال کوئی تنظیم لیتی ہے تو فوراً جو ہے وہ مستحقین کو ادا کر دے گی. ایک پوائنٹ تو یہ ہے کہ وہ لیٹ نہیں کرے گی. دوسری بات یہ کہ تصرف نہیں کرے گی, جیسے شیخ نے کہا کہ تصرف نہیں کرے گی, یعنی جو آیا ہے وہی تقسیم کرے گی. اگر پیسہ آیا پیسہ تقسیم کرے گی, سونا آیا سونا تقسیم کرے گی. ایسا نہیں ہے کہ پیسے سے اپنی مرضی سے کچھ چیزیں لے کر وہ لوگوں میں تقسیم کرے گی, یہ جو ہے ایسا اس کو تصرف کا حق نہیں ہے. تو ہم نے یہ بات کی, ہم نے یہ نہیں کہا کہ کوئی تنظیم زکوٰۃ کے اس میٹر کو, زکوٰۃ کی تقسیم کو آسان کرنے کے لیے جمع کر کے لوگوں میں دے, ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے. اس کو مثال سے میں واضح کر دوں, جیسے آپ کا 10,000 روپیہ میرے پاس رکھا ہوا ہے, میں نے خالد بھائی کو دیا کہ یہ فلاں سا, کیا نام ان کا بھائی صاحب کا, اظہر صاحب, میں نے کہا کہ اظہر صاحب کے 10,000 میرے پاس ہیں, یہ خالد بھائی ایسا کیجیے ان کو لے کے دے دیجیے. اب خالد بھائی 10,000 مجھ سے لیے اور بیچ میں کچھ خرید کے آپ کو دے رہے ہیں, تو آپ بتائیے یہ طریقہ صحیح ہوگا؟ یہ 10,000 ہماری طرف سے نکلا آپ کے لیے کہ یہ آپ کو جانا چاہیے. یہ بیچ میں تھے جو وکیل تھے, سروس دے رہے تھے فری کسی طرح بھی, لیکن ان کو یہ حق نہیں ہے کہ اس 10,000 کو کنورٹ کر دیں, اس کو بدل دیں, کوئی چیز اور خرید کر آپ کو دے دیں. یہی 10,000 کی وہ پابند ہے کہ وہ آپ کو پہنچائیں. یہی معاملہ زکوٰۃ کا ہے کہ ہم نے کسی نے جو زکوٰۃ نکالی ہے غریب کے لیے, فقیر کے لیے, تو وہ ویسے ہی غریب فقیر کے ہاتھ میں جانا چاہیے, اور وہ فیصلہ کرے گا کہ اس زکوٰۃ کا کیا کرنا ہے. اور اسی مسئلے کو لے کر فقہاء کرام, علماء کرام یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی بھی تنظیم وہ زکوٰۃ کا پیسہ لے کے انویسٹ نہیں کر سکتی. اس میں یہ تصرف میں یہ بات بھی داخل ہے. تو یہ بھی نہیں کر سکتی کہ آپ جو ہے لوگوں کا پیسہ جمع کریں زکوٰۃ کا, اس کے بعد سوچیں کہ فقیروں کا اس میں فائدہ زیادہ ہے کہ اس پیسے کو انویسٹ کر دیا جائے. تو علماء کرام نے منع کیا کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے آپ. جی بہت بہت شکریہ. اظہر بھائی, امید کرتا ہوں کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. دوسرا سوال, میرا دوسرا سوال ہے. سر آپ کے کئی سوالات ہوں گے, لیکن میں معذرت چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اور بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں, کئی کالز پہ کال آ رہے ہیں, اور انشاءاللہ آپ دوبارہ کال کیجئے. ناظرین, جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں محفل رمضان پروگرام خاص, اور یہ لائیو چل رہا ہے, آپ کے اسکرین کے اوپر نمبر فلیش ہو رہا ہے. ایک ساتھ میں ایک بات اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ i+TV جیسا کہ آپ جانتے ہیں قرآن اور سنت کی خالص دعوت دیتا ہے, اور یہ آپ لوگوں کے تعاون سے چلتا ہے. تو زیادہ سے زیادہ i+TV کا اس سال میں تعاون کیجئے, اور اسی طریقے سے ہمیں کام کرنے کا آگے اور بھی موقع ملتا رہے گا آپ کے لوگوں کے تعاون سے. شیخ محترم, میرا ایک سوال آپ سے ہے جو میرے پاس آج آیا ہے. شیخ محترم, یہ کہا جاتا ہے کہ رمضان کے 3 عشرے ہوتے ہیں, اور ہم لوگ آج یہ پہلا عشرہ ختم ہو رہا ہے, تو شیخ یہ عشروں کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ دیکھیے, اس سلسلے میں اصل میں ایک روایت ہے, لیکن وہ روایت ضعیف ہے, جس میں تینوں عشروں کی تقسیم کی گئی ہے, اور یہ کہا گیا کہ پہلا عشرہ رحمت کا, پھر مغفرت کا. تو یہ تینوں, یہ اس سلسلے کی جو روایت ہے وہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. جبکہ ہم احادیث دیکھتے ہیں تو احادیث سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ پورا کا پورا مہینہ یہ رحمت کا ہے, اسی طرح سے پورا کا پورا مہینہ یہ مغفرت کا ہے, اسی طرح سے پورا کا پورا مہینہ ہی یہ جہنم سے آزادی کا ہے. جہاں تک رحمت کی بات ہے تو دیکھیں صحیح بخاری اور بہت ساری کتب حدیث میں سنن ابن ماجہ کی ایک روایت ہے کہ جب اذا کانت اول لیلۃ من رمضان فتحت, بعض روایتوں میں فتحت ابواب الرحمہ,
کہ رحمت کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے. تو یہ رحمت کے دروازے ایسا نہیں کہ صرف 10 دن کے لیے کھلے رہتے ہیں 10 دن کے بعد بند ہو جائیں گے. یہ پورے ماہ یہ رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں. اور جہاں تک مغفرت کی بات ہے تو صحیح بخاری کی روایت ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه کہ جو رمضان کے یعنی پورے ماہ کے رمضان کے روزے رکھے گا اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. جہنم سے آزادی کی بات دیکھیں تو سنن ابن ماجہ کی روایت ہے وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ کہ جہنم سے اللہ تعالیٰ آزادی دیتا ہے اور یہ ہر رات میں ہوتا ہے یعنی پورے ماہ میں ہوتا ہے. تو اس لیے جو تقسیم والی روایت ہے کہ 10 دن رحمت کا 10 دن مغفرت کا 10 دن اس کا یہ روایت صحیح نہیں ہے. یہ پورے ماہ پورا مہینہ رحمت کا ہے پورا مہینہ مغفرت کا ہے پورا مہینہ جہنم سے آزادی کا ہے پورا مہینہ جنت حاصل کرنے کا عبادت کرنے کا. جی شیخ عبدالشکور صاحب آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جیسے کہ شیخ محترم نے کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے تو آپ کی نظر سے بھی یہ واضح ہے حدیث جو ہے ضعیف محققین نے جس کی ذکر کیا کہ حدیث ضعیف ہے. اور شیخ نے تفصیل سے بیان کیا کہ مخصوص کرنا جو ہے جب اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی مغفرت اور اس کا لوگوں کو جہنم سے آزاد کرنا پورے مہینے ہے تو اس حدیث کے ذریعے ہم جو ہے ان چیزوں کو باندھ دیں محدود کر دیں. یہ اللہ کی رحمت کو اس کی مغفرت کو اور اس کے جو ہے پروان آزادی کو محدود کرنا ہے. تو شیخ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پورا مہینہ مغفرت کا بھی ہے پورا مہینہ رحمت کا بھی ہے پورا مہینہ جہنم سے آزاد کرنے کا بھی. اس کو ہم کو بانٹنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ہمارے لیے کوئی حق نہیں پہنچتا اس بات کا. تو ناظرین آپ کے اسکرین کے اوپر نمبر فلیش ہو رہا ہے اگر کوئی سوال ہے تو پلیز کنیکٹ کیجئے. میں شیخ محترم سے جی ہاں سوال کنیکٹ ہو چکا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی بتائیے کیا سوال ہے آپ کا, کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ میں کشمیر سے بول رہا ہوں. جی کشمیر سے بول رہے ہیں ماشاء اللہ. کہاں دیکھتے ہیں آپ آئی پلس ٹی وی؟ یوٹیوب پر یا کیبل پر دیکھ رہے ہیں؟ نہیں ہم کیبل سے دیکھتے ہیں. ماشاء اللہ کیبل پہ دیکھ رہے ہیں. تو ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا ہمارے کشمیر سے بھائی ہیں جڑے ہوئے ہیں کیبل سے دیکھ رہے ہیں اور جو لوگ یوٹیوب سے دیکھ رہے ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے کہ اگر آپ کے یہاں پر کیبل آتا ہے تو آپ ڈیمانڈ کریں کیبل کے اوپر آئی پلس ٹی وی دکھایا جائے. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ بھی دیکھیں گے اور آپ کا پورا علاقہ بھی آئی پلس ٹی وی دیکھے گا. آئیے سوال لیتے ہیں. بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ آواز بند کرائیے ٹی وی کی. آپ کی آواز جو ٹی وی کی چل رہی ہے اسے آپ بند کر دیجئے کیونکہ وہ آواز گونج کے واپس آ رہی ہے جس سے آپ کا سوال ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا. پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ آواز ٹی وی کی بند کر دیں, میوٹ کر دیں اسے, بند کر دیں. جی میں نے کی بالکل. جی سوال پوچھیے بھائی. جی سوال پوچھیے. ہلو کٹ کر کے میں نے ٹی وی کی آواز بند کر دی. ہاں تو آپ کا کوئی سوال ہے تو سوال پوچھیے بھائی. جی کل میں شہری کے وقت ریڈیو سے ایک پروگرام سن رہا تھا جی جس میں ایک ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ طاقتی انجیکشن اور گلوکوز چڑھانے سے روزہ نہیں. دیکھیے آپ کی پہلے بات تو آپ کی ٹی وی کی جو آواز ہے نا بند نہیں ہوئی ہے, وہ آواز یہاں تک آ رہی ہے. شاید آپ جو ٹی وی دیکھ رہے ہیں نا اس کی آواز کو اپنے ریموٹ سے یا خود ٹی وی کے پاس جا کے اس کو بالکل ختم کر دیجئے. بھائی صاحب میں نے تو بند گلوکوز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں شیخ. ہاں گلوکوز کے بارے میں سوال. جی کیا سوال تھا آپ کا؟ جی میرا سوال تھا کہ کل میں نے ایک ڈاکٹر صاحب سے سنا کہ طاقتی اور گلوکوز چڑھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اوکے گلوکوز چڑھانے جبکہ بتایا جاتا ہے کہ جب معدے میں کوئی غذائیت پہنچ جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. جی سمجھ گیا میں آپ کا اس سوال. کے لیے کچھ رہنمائی چاہیے. جی بالکل رہنمائی کی جائے گی. شیخ محترم آپ کا سوال پوچھ گیا. شیخ عبدالشکور صاحب. جی الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. بھائی نے جو کشمیر سے کہا کہ انہوں نے کہیں سنا ہے ریڈیو پہ کہ اگر گلوکوز کسی مریض کو چڑھایا جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. تو یہ جو آپ نے سنا ہے غلط سنا ہے, کیونکہ روزہ جو ہے کسی بھی ایسی چیز سے جو انسان کے جسم کو غذا پہنچائے, طاقت پہنچائے, اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. کیونکہ روزہ جو ہم رکھتے ہیں وہ کھانے اور پینے سے روزہ ہے. یعنی روزہ کس بات سے ہے کہ انسان اس 14 گھنٹہ 15 گھنٹہ جو بھی فجر سے لے کر جو ہے مغرب تک کا وقت ہوتا ہے اس میں انسان کھاتا نہیں ہے اور پیتا نہیں. اور کھانے پینے کا جو اصل مقصد ہوتا ہے وہ بدن کو طاقت دینا ہوتا ہے. تو گویا کہ اگر کوئی انسان کسی بھی ذریعے سے اپنے بدن کو طاقت پہنچاتا ہے تو روزے کا جو مقصد ہے یعنی روزے کی جو اصل کیفیت ہے اس کو وہ فوت کر رہا ہے. تو یہ کہنا عجیب سی بات ہوگی کہ ہم جو ہے کھانا پینا نہ کھائیں لیکن کوئی ہم گلوکوز چڑھا لیں, انجیکشن سے کوئی طاقت کی دوا لیں, ہمیں جو ہے روزہ محسوس بھی نہ ہو اور ہم یہ کہیں کہ ہم روزے سے ہیں.
تو جس نے بھی کہا ہے نہایت ہی غلط بات ہے، اور ان کو ایسے لوگوں کو جو ڈاکٹر ہیں، اگر وہ ڈاکٹر مراد یہ کہ طبی ڈاکٹر ہیں، تو ان کو اسلامی امور میں بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ان کی فیلڈ نہیں ہے ان تمام مسئلوں کے لیے کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹے گا، کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ علماء کرام کی فیلڈ ہے، ان کا تخصص ہے، اس میں علماء کرام کو بات کرنی چاہیے۔ تو واضح اس میں کسی عالم کا اختلاف نہیں ہے کہ روزہ گلوکوز سے یا ایسی کوئی بھی چیز انجیکشن ہو یا کسی بھی ذریعے سے بدن کو طاقت پہنچائی جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جزاک اللہ شیخ۔ تو میرے بھائی جیسا کہ آپ نے سنا شیخ محترم نے بہت ہی اچھے انداز میں واضح کیا آپ کے سوال کے جواب کو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو سوال کا جواب مل گیا جی شکریہ۔ جی شکریہ۔ اگلا سوال اگر ہے تو پلیز اسے کنیکٹ کیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ آئی پلس ٹی وی پہ ہیں اس وقت، بھائی صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہاں آ رہی ہے سر۔ جی بتائیے، کیا امید نام ہے آپ کہ کا؟ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جی بھائی بہت بہت شکریہ، ہم سب لوگ خیریت سے ہیں اور آپ بھی امید کرتے ہیں کہ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ۔ جی بتائیے، کیا ہم نام؟ بہترین رمضان گزارنا چاہتے ہیں۔ بہترین رمضان پچھلے کے رمضانوں سے اب تک تو الحمدللہ لگ رہا ہے کہ بہتر گزار رہے ہیں۔ جی ہمارے شیڈول کے مطابق تہجد، 5 ٹائم صلاح اور 1.5 آور قرآن پڑھنا اب تو جسٹ پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ اگلے رمضان سے بھی ٹرانسلیٹ سے پڑھنا بول کی نیت ہے۔ اچھا۔ اور 1-2 آورس اسلامک ویڈیوز اسلام سیکھنے کو وقت دیتے ہیں۔ جی اب سوال یہ تھا کہ افطار کے بعد اور تراویح سے پہلے ہم ریسٹ بول کے تھوڑا کرکٹ دیکھتے ہیں میوٹ پہ۔ اچھا۔ یہ دیکھنا کہاں تک صحیح ہے اور ہمارے صحابہ نے کیسے ریسٹ کرتے تھے، اچھا۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیس اینڈ بلیسنگس آف اللہ بی اپون ہم، ہاں وہ افطار کے بعد اور تراویح کے بعد کیسا وقت گزارتے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو آپ کا سوال یہ ہے شیخ محترم، مجھے شاید سوال ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا سوال یہ ہے کہ افطاری کے بعد میں، روزہ کھولنے کے بعد میں اور تراویح کے بیچ کا جو پیریڈ ہوتا ہے اس پیریڈ کے بیچ میں بھائی صاحب کرکٹ میچ دیکھتے ہیں، تو کیا کرکٹ میچ بنا ویلیوم کے؟ جی بنا والیوم کے بنا والیوم کے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں احتیاط بھی آپ برت رہے ہیں بنا والیوم کے، ماشاءاللہ۔ تو شیخ آپ جواب دیں گے اس بارے میں؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ دیکھیے، آپ نے پہلی بات تو آپ کو مبارکباد ہے کہ آپ نے اپنا اچھا شیڈول بتایا، جو ایک مسلمان کا شیڈول رمضان کے مہینے میں، اور بہت سے ناحیوں کے اعتبار سے جو ہے پورے سال ایسا شیڈول انسان کا ہونا چاہیے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید توفیق دے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں دے، رحمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے آپ کو۔ دیکھیے، جہاں تک آپ کے سوال کا مسئلہ ہے کہ جو افطار کے بعد اور تراویح سے پہلے، عشاء سے پہلے کچھ وقت آپ بیچ میں رہتا ہے، اس میں آپ کرکٹ دیکھتے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا جائز ہے نہیں جائز ہے؟ دیکھیے، اگر کوئی بھی کھیل اس میں کوئی غیر شرعی چیز نہیں دکھائی جا رہی ہے، اگر کسی کھیل میں غیر شرعی چیز نہیں دکھائی جا رہی، کوئی حرام چیز نہیں دکھائی جا رہی ہے، اور اس کو انسان محدود وقت کے لیے، تاکہ اور کوئی ذمہ داری ضائع نہ ہو، کوئی بھی چیز اس کی دنیاوی ذمہ داریاں، آخرت کی ذمہ داریاں ضائع نہ ہوں، تو محدود وقت کے لیے انسان کوئی دیکھ سکتا ہے۔ لیکن رمضان کے مہینے میں میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا اس کو کم سے کم رمضان کے مہینے میں اس کو موقوف کر دینا چاہیے، تھوڑا سا اس کو ڈیلے کر دینا چاہیے۔ ہمارے پاس، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ وقت ہمارے پاس رمضان کے مہینے میں ہوتا ہے، کیونکہ رمضان کا مہینہ، جیسا کہ ہم نے کئی دفعہ کہا ہے کہ اپنے رحمتوں کے، مغفرتوں کے اور پروانۂ آزادی لے کر آتا ہے، اس کے ہر لمحے سے، ہر منٹ سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو میں یہ مشورہ تو نہیں دوں گا کہ آپ دیکھیں، مشورہ تو میں بالکل نہیں دوں گا کہ آپ جو ہے اس موقع پر بھی کرکٹ دیکھیں، آپ کچھ تلاوت کر لیں، اور جو ہے اسی طرح تھکن اتار لیں تھوڑی سی، ہاں اگر آپ کو نیند کا مسئلہ ہے تھوڑا سو جائیں، وہ بہتر ہے۔ کرکٹ دیکھنے سے بہتر ہے کہ آپ تھوڑا 1 گھنٹہ سو جائیں، تاکہ آپ تراویح کے لیے، عشاء کی نماز کے لیے چست فرت رہیں، آپ جو ہے نشاط آپ کے اندر رہے۔ تو میں مشورہ تو ہی دوں گا کہ مت دیکھیں آپ۔ جی انشاءاللہ۔ تو بھائی صاحب، امید کرتا ہوں کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ نہیں، اور ہمارے صحابہ نے کیسا ریسٹ کرتے تھے؟ جی صحابہ دیکھیے، صحابہ کرام کے بارے میں میرے ذہن میں تو ایسی کوئی روایت نہیں ہے کہ اس دوران افطار سے خاص پیریڈ میں کیا کرتے تھے، میرے ذہن میں ایسا کوئی واقعہ یا ایسی کوئی روایت فی الحال تو نہیں ہے، واللہ اعلم۔ شیخ محترم، آپ کچھ روشنی ڈالنا چاہیں گے؟ یہ ریسٹ کے بارے، بھائی صاحب ریسٹ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، تو ایسا کچھ نہیں ملتا ہے صحابہ کرام، عام ان کی حالت یہ تھی عبادت کی، ذکر و اذکار کی، تو ان سے امید یہی ہے کہ یا تو کوئی عبادت کرتے ہوں گے یا پھر وہ آرام کرتے ہوں گے، لیکن یہ کہ کھیل دیکھنا یہ اس دور میں تو تھا نہیں، لیکن ایسے کسی کاموں میں وہ نہیں، اپنے آپ کو نہیں مشغول کرتے تھے۔ بھائی صاحب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کسی بھی وقت کو اس طریقے سے ضائع تو بالکل بھی نہیں کرتے ہوں گے، اور جو آپ نے خصوصی ٹائم پوچھا ہے، تو ایسی کوئی حدیث کہیں پر ہم لوگوں کی نظر سے اور شیخ محترم لوگوں کی نظر سے بھی گزری نہیں ہے، تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔
ہاں انشاءاللہ اور بھی کوئی آپ کے سوالات ہوں تو اسی نمبر پر جو آپ کے اسکرین کے اوپر فلیش ہو رہا ہے آپ ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں. اور امید کرتا ہوں کہ آپ اگر اسے یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں, آپ تمام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اسے ضرور شیئر کریں. اگر فیس بک پہ, سوشل میڈیا کے کسی بھی پلیٹ فارم پہ آپ دیکھ رہے ہیں تو اپنے تمام گروپ میں اس کو شیئر کریں. آئیے لیتے ہیں اگلا سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بتائیے بھائی کیا سوال ہے آپ کا, کیا نام ہے آپ کا, کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ جی حضرت میرا نام احسان ہوا. میرا سوال یہ ہے کیا نام ہے آپ کا؟ کہ وطر کے احسان. احسان بھائی جی فرمائیے, آپ کہاں دیکھتے ہیں آئی پلس ٹی وی؟ جی ابھی میں جے پور سے بول رہا ہوں, جودھ راجستھان پور سے سے. دیکھ رہے ہیں آپ؟ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں, فیس بک پر دیکھ رہے ہیں یا کیبل ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں؟ فیس بک پر ہوں میں. فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں, ماشاء اللہ. امید کرتا ہوں کہ آپ نے اسے شیئر بھی ضرور کیا ہوگا. جی سر. جی تو ناظرین, جن لوگوں نے شیئر نہیں کیا ہے ابھی شیئر کر دیں. ہم چاہتے ہیں کہ اس پروگرام کو لوگ زیادہ سے زیادہ دیکھیں, زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فیض عام ہوں. تو جی آپ کا سوال کیا, سوال پوچھیے پلیز. جی سر میرا سوال یہ ہے کہ وطر کی نماز کیسے پڑھیں ہیں؟ وطر کی نماز کیسے پڑھیں ہم؟ ٹھیک ہے, تفصیل سے اس کا جواب دیا جا چکا ہے, لیکن آپ نے خصوصی وطر کی نماز کیسے پڑھی جائے اس کے لیے فون کیا ہے. میں شیخ محترم سے گزارش کروں گا, شیخ محترم وطر کی نماز کیسے پڑھی جائے؟ بھائی کا سوال ہے. دیکھیے وطر کی نماز کے بارے میں ایک چیز تو یہ واضح کر دوں کہ رات کی جو پوری نماز ہوتی ہے اس کو بھی وطر کہا جاتا ہے, جو پوری نماز ہوتی ہے. اسی طرح جو شروع کی رکعتیں ہوتی, دو دو رکعت پہ سلام پھیرنے کے بعد آخر میں جن رکعتوں کو لے کر پوری نماز کو جو طاق بنایا جاتا ہے اس کو بھی وطر کہتے ہیں. تو عام طور سے جب سوال ہوتا ہے تو وہی آخری رکعتیں مراد ہوتی ہیں. تو اس کو پڑھنے کا جو عام طریقہ ہے وہ 3 رکعت ہے. دیکھیے ایک رکعت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام سے ثابت ہے. عام طور سے 3 رکعت کی روایتیں ملتی ہیں, 3 رکعت. اب اس کے پڑھنے کا تین کی روایتیں ملتی ہیں. اب اس کے پڑھنے کا جو طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے وہ یہ کہ 2 سلام سے آپ پڑھتے تھے. 2 رکعت پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے تھے, تو اس کے بعد 1 رکعت پڑھ کے اس پہ بھی سلام پھیر دیتے تھے. تو یہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے. اس لیے بہتر یہی ہے کہ اسی طریقے سے ہم کو جو 3 رکعت لاسٹ میں ہم وطر پڑھتے ہیں ایسے ہی پڑھنا چاہیے 2 سلام سے. اس کے علاوہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے آثار ہیں کہ وہ 1 سلام سے بھی 3 رکعت پڑھتے تھے, یعنی بیچ میں وہ نہیں بیٹھتے تھے. تو یہ صحابہ کرام سے بھی, بعض صحابہ کرام سے, تابعین سے ثابت ہے. تو اگر کوئی اس طرح سے بھی وطر کی نماز پڑھ رہا ہے, یعنی 3 رکعت ایک ہی سلام سے پڑھ رہا ہے, تو صحابہ کرام کے آثار کی روشنی میں اس کی بھی گنجائش ہے. البتہ ایک چیز کا خیال رکھنا ہے وہ یہ کہ مغرب کی طرح سے اس کو نہیں پڑھنا ہے 3 رکعت. جیسے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھ جائیں گے تشہد میں, اس کے بعد کھڑے ہو کے 1 رکعت وطر پڑھتے ہیں. یہ ایک بہت بڑی تعداد اس پہ عمل کرتی ہے, لیکن یہ چیز کسی بھی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے. ایک روایت میں ہے, استیاب وغیرہ کی روایت میں ہے, لیکن اس کی سند صحیح نہیں ہے, وہ ضعیف روایت ہے. اس میں غالباً ابان بن ابن عیاش سے کوئی راوی ہے, کذاب راوی, اور روایت صحیح نہیں ہے. ایسے ایک اور روایت ہے, لیکن کوئی بھی صحیح سند سے روایت ثابت نہیں ہے کہ مغرب کی طرح سے یعنی بیچ میں تشہد میں بیٹھ کے یہ 3 رکعت وطر پڑھا گیا ہو. تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ 2 سلام سے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے 2 سلام سے پڑھا جائے. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے آثار ہیں کہ 1 سلام سے بھی وہ پڑھتے تھے, لیکن بیچ میں نہیں بیٹھتے تھے. جب 1 سلام سے تینوں پڑھتے تھے ڈائریکٹ, یعنی 2 کے بعد ڈائریکٹ کھڑے ہو جاتے تھے, اس کو پڑھتے تھے. یہ کیفیت ہے اصل وطر کی نماز کی. جزاک اللہ. شیخ عبدالشکور صاحب آپ کچھ جوڑنا چاہیں گے اس میں؟ نہیں, انشاءاللہ کافی ہے. ٹھیک ہے. تو بھائی امید کرتا ہوں کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا, طریقہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا. حضرت جی بتائیے. ہیلو. جی بتائیے. جی بھائی. جی میں تفصیل میں ہوا سوال سے. جی ہیلو. جی بتائیے. میں جواب سے تفصیل میں ہوا, مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ یہ نا پڑھے ہیں, کچھ نے سنے ہیں کہ وطر کی نماز واجب ہے اور 1 ہی سلام سے پڑھنا چاہیے. ہاں تو وطر کی نماز واجب ہے, اس میں 2 سلام کے بارے میں تو ابھی تک ہم کو معلوم نہیں تھا. جی. اور آپ جو بتلا رہے ہیں جی یہ کون سی حدیث ہے یا کیا ہے, نہیں اس کے واضح کریں. دیکھیے میں سمجھ گیا. بھائی صاحب پوچھ رہے ہیں. اچھا آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ جس طریقے کی نماز پڑھتے ہیں اس میں آپ جو شیخ نے بتایا اس کا تھوڑا سا آپ الگ کرتے ہیں, اور کون سی حدیث میں شیخ نے بتایا اس کی آپ دلیل چاہتے ہیں, رائٹ نا؟ جی دلیل لیجیے. یہ جو میں نے کہا ہے کہ 2 سلام سے پڑھتے تھے, بھائی صاحب اس کی دلیل چاہتے ہیں. تو دیکھیے صحیح بخاری میں جب اماں عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسے ہوتی تھی رمضان میں, تو اماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرمایا کہ 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. پھر آپ
رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ 4 رکعت پڑھتے تھے، پھر 4 پڑھتے تھے، پھر 3 پڑھتے تھے. تو یہی روایت صحیح مسلم میں بھی آئی ہے. تو اس میں دیکھیے 4 ایک طرف کیا، پھر 4 پھر 3، یعنی یہ 8 رکعت یہ تراویح ہے اور 3 رکعت وتر ہے. اب یہ 3 رکعت کیسے پڑھتے تھے صحیح بخاری میں ذکر نہیں ہے کہ 3 رکعت کس طرح پڑھتے تھے، لیکن ہم صحیح مسلم میں یہی روایت پڑھتے ہیں. تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ ہر 2 رکعت پہ سلام پھیر دیتے تھے. تو صحیح مسلم کی روایت بتاتی ہے کہ یہ جو آخر کی 3 رکعتیں تھیں اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پہ سلام پھیر دیتے تھے. تو اس سے بھی 2 رکعت پہ سلام پھیرنا ثابت ہوتا ہے. اور ایسے ہی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے مسند احمد میں اور بھی بہت ساری کتب حدیث میں، اس میں بھی بالکل صراحت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وتر پڑھتے تھے، یہ 3 رکعت پڑھتے تھے، تو بیچ میں آپ جو ہے سلام پھیر دیتے تھے، یعنی 2 سلام سے پڑھتے تھے. ایسے ہی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ہے صحیح بخاری میں کہ وہ بھی جب 3 رکعت وتر پڑھتے تھے تو 2 سلام سے پڑھتے تھے. تو یہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، مسند احمد، بہت ساری کتب حدیث میں یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 سلام سے وتر پڑھتے تھے. اور خود صحیح بخاری میں صحابہ سے بھی، یعنی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ثابت ہے کہ وہ 2 سلام سے وتر پڑھتے تھے. اس کے علاوہ یہ جو آپ نے کہا ہے 1 سلام، اس کا ہم نے انکار نہیں کیا ہے کہ وہ چیز درست نہیں ہے. 1 سلام سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، صحابہ کرام سے وہ بھی ثابت ہے، میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تر جو روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی طور پر وہ یہی طریقہ ثابت ہے 2 سلام سے، اور صحابہ کرام سے بھی یہ ثابت ہے. اور 1 سلام والی بات صحابہ کرام سے ثابت ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ مغرب کی طرح اس کو نہیں پڑھنا ہے. یعنی 2 رکعت کے بعد اگر ڈائریکٹ 1 سلام سے پڑھتے ہیں، صرف 1 سلام سے، تو بیچ میں آپ کو بیٹھنا نہیں ہے، وہ ہر رکعت کے بعد اٹھتے اٹھتے چلے جانا اور آخر میں ایک تشہد ہوگا. جی تو بھائی امید ہے آپ کو حدیث بھی دے دی گئی ہے، حدیث بھی بتا دی گئی ہے، آپ انشاءاللہ مطمئن ہو گئے ہوں گے اپنے سوال کے جواب سے. حضرت یہ تو دیکھ رہا ہوں کہ حضرت جی 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 میں دیکھ رہا ہوں کہ جتنے بھی ائمہ کرام ہیں، جتنے بھی مساجد ہیں، جتنے بھی حنفی کے ماننے والے ہیں، سب سے کیا کہتے ہیں 3 رکعت کے بعد ہی سلام پھیرتے ہیں. دیکھیے کیسا ہے نا، اور 2 رکعت پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. جو لوگ 3 رکعت کے بعد میں سلام پھیرتے ہیں، جہاں پر بھی اس طرح کی نماز پڑھی جاتی ہے، آپ وہاں جا کے دلیل ان سے مانگیں، ان سے آپ پوچھیں کہ وہاں پر جو آپ لوگ یہ نماز پڑھ رہے ہیں وہ کون سے حدیث میں لکھا ہوا ہے. بھائی صاحب کل آپ دوبارہ ہم سے رابطہ کر جی، آپ حدیث لے کے دوبارہ رابطہ ہم نے قائم کیجئے. اپنی باتوں کے جو دلائل ہو سکتے تھے ہم نے بتا دیے، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، مسند احمد میں، بہت ساری کتب حدیث میں ہم، اور یہ تو میں اختصار کے ساتھ بتا رہا ہوں، اور بھی روایتیں آپ کو دی جا سکتی ہیں. لیکن اگر آپ ان کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں تو میرے بھائی آپ ان سے جائیں، ملیں، پوچھیں کہ کیا دلائل ہیں آپ کے. وہ ہمارے سامنے آپ کل ملیں، پرسوں ملیں، ہم روزانہ 11 سے 12 یہاں بیٹھے رہتے ہیں. آپ کسی دن بھی آ کے ان سے دلائل لکھ کے ہم سے رابطہ کریں کہ وہ لوگ اس بنیاد پر ایسا کرتے ہیں، تو انشاءاللہ ان روایت سے متعلق ہماری کیا رائے ہے یا ہم کیا تبصرہ کرتے ہیں آپ کو سننے کو ملے گا. آپ وہ روایت ان سے مانگ کے لائیں کہ کیا دلیل ہے ان کی، کس بنیاد پر وہ ایسا کرتے ہیں. میں نے آپ کو بتا دیا اشارے میں کہ ایک روایت ہے وہ ضعیف ہے، اس کی ہو سکتا ہے اس کی بنیاد پہ وہ کرتے ہوں، یا کیا ہے، کیا مسئلہ ہے، آپ ان سے پوچھ کر آئیں، پھر ہمارے سامنے رکھیں، تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان کی کیا حقیقت ہے وہ آپ کے سامنے واضح کریں. جی امید کرتا ہوں کہ آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. ہلو بہت اچھا سوال دیا. جی جزاک اللہ. السلام علیکم. تو بھائی نے کہا کہ الحمدللہ بہت اچھا مشورہ آپ نے دیا. آئیے لیتے ہیں اگلا سوال. ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں محفل رمضان ہمارے ساتھ میں موجود ہیں شیخ کفایت اللہ صاحب اور شیخ عبدالشکور صاحب. آپ کے جو بھی سوالات ہوں ہمیں آپ سامنے اسکرین کے اوپر جو نمبر فلیش ہو رہا ہے اس کے اوپر فون کر کے پوچھ سکتے ہیں. آئیے اگلا سوال لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو، شاید فون ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے. شیخ محترم اکثر یہ چیز سننے میں آ رہی ہے کہ حدیث ضعیف ہو جاتی ہے. شیخ کیا وجہ ہوتی ہے کہ حدیث ضعیف ہو جاتی ہے؟ دیکھیے یہ تو بڑا ہی تفصیل طلب سوال ہے، بڑا مشکل ہے کم سے کم الفاظ میں یہ بتانا. جی تو اصل میں حدیث کے بارے میں یہ دیکھا جاتا ہے، حدیث کی جو اصل ڈیفینیشن ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو نسبت کی جاتی ہے جس بات کی بھی، اس کو ہم حدیث کہتے ہیں. اب یہ نسبت صحیح ہے یا غلط ہے، دونوں ہو سکتا ہے. تو اگر نسبت صحیح ہو تو ہم وہ کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے، اور اگر یہ نسبت ثابت نہ ہو پائے تو ہم وہ کہتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے. اب اس میں بہت ساری وجہ ہوتی ہیں ضعیف ہونے کی، بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. میں صرف ایک وجہ بتاتا ہوں آپ کے سامنے. مثال کے طور پر کوئی ایسا راوی ہے جو حدیث بیان کر رہا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا، یعنی وہ صحابی نہیں ہے، تابعی ہے، وہ بیان کر رہا ہے. اگر وہ صحابی کا سورس نہیں بیان کر رہا ہے کہ کس سے ذریعے وہ سنا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو؟ اس لیے ہم کہتے ہیں یہاں پہ انقطاع ہے، ارسال ہے، ضعیف ہے.
یا اسی طرح کوئی راوی جھوٹا ہے، کذاب ہے، تو ابھی ہم کہتے ہیں روایت موضوع ہے. تو یہ چند وجوہات. اس کے علاوہ اور بھی ہیں، بہت تفصیل ہے، لیکن اس میں ایک میں نے آپ کو بتایا کہ ایسے دور میں ایک آدمی روایت کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ اس دور میں وہ نہیں تھا، یا مان لیجیے تابعی صحابی نبی سے روایت کر رہے ہیں اور پھر صحابی سے تابعی روایت کر رہے ہیں، لیکن تابعی سے جو شخص روایت کر رہا ہے یعنی تابعی کے حوالے سے جو بیان کر رہا ہے وہ تابعی کے دور میں زندہ ہی مطلب پیدا ہی نہیں ہوا تھا. تو ہم وہ لنک دیکھیں گے، اگر وہ لنک مل گیا تو ٹھیک ہے، لنک نہیں ملا تو ہم اس کو نہیں قبول کریں گے کہ آدمی اسے کیسے سن سکتا ہے. جی جزاک اللہ. ناظرین جو سوال میں نے شیخ سے کیا تھا یہ بہت ہی تفصیل والا تھا، یہ شاید میں موقع نہیں تھا پوچھنے کا، لیکن پھر بھی شیخ نے بہت اچھی طریقے سے اس کو ڈیفائن کیا. آئیے لیتے ہیں اگلا سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہاں سے بول رہے ہیں بھائی آپ؟ میں حیدرآباد سے بول رہا ہوں. حیدرآباد سے بول رہے ہیں. میرا نام فہیم ہے. آپ کا نام فہیم ہے. فہیم بھائی خیریت سے ہیں آپ؟ کیسے چل رہا ہے رمضان آپ کے؟ اللہ کا الحمدللہ. جی آپ سے دعا ہے کہ آئی پلس ٹی وی کے لیے اور ہمارے شیخین کے لیے بھی آپ دعا کیجیے. اور سوال کیا ہے آپ کا؟ بالکل بالکل. جی میرا سوال یہ تھا شیخ سے میں ہمیشہ الحمدللہ ڈیلی سوال کرتا ہوں الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے. اچھا وہ شیخ میرا سوال تھا کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا جی تو امام صاحب کے ساتھ ہو یا پھر سنگل ہم اکیلے نماز پڑھو تو ہم تسبیح کرتے ہیں رکوع میں اور سجدے میں سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ. جی تو کیا اس کے علاوہ ہم یہ بھی پڑھ سکتے ہیں سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی یا حیوم یا قیوم برحمتک استغیث سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم فی بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ، یہ دعا ہے، یہ دعا کر سکتے کیا ہم؟ جی آپ کا سوال یہ ہے کہ ہم جو تسبیح کامنلی پڑھتے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی تسبیح پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے؟ جی کریکٹ. شیخ محترم دیکھیے بھائی صاحب نے رکوع اور سجدے سے متعلق سوال کیا ہے. تو رکوع میں دیکھیے وہی پڑھنا ہے جو ثابت ہے. رکوع میں تو ایسی کوئی روایت نہیں ملتی ہے کہ اپنی طرف سے جو چاہیں اس میں پڑھیں، جو اذکار جو دعائیں ثابت وہی پڑھنا چاہیے. البتہ سجدے میں گنجائش ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں گنجائش دی ہے کہ آدمی اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے، جو چاہے دعا کرے. تو جو دعائیں منقول ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معصور ہیں ان کو بھی پڑھ سکتا ہے، اور آپ اور عام دعائیں جو بھی جن الفاظ میں بھی دعا ہے اللہ سے کچھ طلب کرنے کی بات ہے وہ کوئی بھی چیز آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں سجدے میں. عربی کے علاوہ آپ نے جی یہ سوال بار بار آتا ہے، میں نے کئی بار اس کی وضاحت کی ہے دین ہیلپ لائن میں بھی کہ اس میں علماء کا اختلاف ہے. کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں عربی ہی میں پڑھنا ہے، کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں اردو میں پڑھ سکتے ہیں. مجھے جو مناسب بات لگتی ہے کہ چاہے آپ اردو میں پڑھیں، چاہے آپ کے اوپر ہے، آسانی کے اوپر ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ عربی میں پڑھیں. لیکن اگر کوئی راستہ نہیں ہے، نہیں کر سکتے ہیں تو آپ اردو میں بھی اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں. امید کرتا ہوں بھائی آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا، اور آپ سے یہ امید بھی ہے ہمیں کہ آپ ہمارے اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر رہے ہیں. بالکل میں ڈیلی گروپ میں شیئر کرتا ہوں الحمدللہ. جزاک اللہ بھائی، بہت بہت شکریہ. آپ کا اور بھی کوئی سوال ہو آپ ہم لوگ یہاں پر کہاں سے بھائی تھے؟ حیدرآباد سے. کیا نام ہے بھائی صاحب کا؟ جی کیا نام سر آپ کا پھر سے بتائیں گے پلیز؟ میرا نام فہیم بھائی، بہت بہت شکریہ جڑنے کا. شیخ عبدالشکور صاحب اگر کچھ آپ اس میں جوڑنا چاہتے ہیں جیسے شیخ نے کہا کہ آپ تقریباً باتیں آ گئی ہیں، لیکن بس یہی کہ جیسا شیخ نے کہا کہ جو رکوع کی تسبیحات ہیں اس کے بہت سارے صحیح صیغے وارد ہیں اللہ کے رسول سے. اسی طرح جو سجدے کی تسبیحات ہیں اس میں بھی اللہ کے رسول، جو سجدے کے اذکار ہیں اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے صیغے وارد ہیں. تو جو بھی سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ ثابت میرے ذہن میں نہیں، واللہ اعلم میرے ذہن میں نہیں ہے. جی اس کے لیے وہ کتاب جو آتی ہے نا یہ حصن مسلم جو ہے اس میں جو مشہور کتاب ہے، تو اس میں آپ ایک دفعہ دیکھ لیں، میرے ذہن میں نہیں ہے کہ یہ ایک صیغہ ثابت ہے کہ نہیں. تو جو بھی صیغے ثابت ہیں اس میں سے کوئی بھی انسان پڑھے گا. ایک بات تو یہ ہے، اور یہ کہ رکوع میں انسان کوئی دعا نہیں کر سکتا، اور لیکن سجدے میں دعا کرنا چاہیے. اللہ کے رسول نے تعلیم دی ہے کہ انسان جو ہے سجدے میں اللہ تعالیٰ سے بہت قریب ہوتا ہے. تو اس بات کی پوری گنجائش ہوتی ہے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی دعا کو قبول کرے. تو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ تسبیحات کے بعد، ذکر کے بعد زیادہ سے زیادہ سجدے کی حالت میں انسان کو دعا کرنی چاہیے. اور اس میں ایک چھوٹی سی بات یہ ہے، اضافہ کر لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رکوع کی حالت میں اور سجدے کی حالت میں قرآن کی تلاوت سے منع کیا ہے. تو یہ ہمیں قرآن کی تلاوت نہیں کرنی. میں اضافی کہہ رہا ہوں کہ اضافی بات ہے، قرآن کی تلاوت ہمیں رکوع میں یا سجدے میں نہیں کرنی ہے. البتہ ایک مسئلہ اس میں آئے گا اگر تھوڑا سا اضافہ کیا جائے کہ اگر انسان جو ہے سجدے کی حالت میں ہے اور کچھ دعائیں جو ہیں قرآن کریم میں دعائیں ہیں، تو کیا بطور دعا ایسی بہت ساری دعائیں جی ایسی بہت ساری دعائیں میں بتا رہا ہوں جی تو ایسی بہت ساری دعائیں ہیں جو قرآن کریم کی دعائیں ہیں.
تو کیا اس کو جو سجدے کی حالت میں دعا کی جا سکتی ہے کہ نہیں کی جا سکتی ہے؟ جو مجھے بات راجح لگتی ہے واللہ عالم کہ وہ بطور دعا اس کو پڑھا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ تلاوت نہیں ہے، وہ دعا کے طور پر ہم اسے پڑھتے ہیں، تو انشاءاللہ اسے پڑھا جا سکتا ہے۔ جی جی جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ فہیم بھائی امید کرتے ہیں آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ وقت بہت کم ہے، سوال ہمارے پاس بہت سارے آ رہے ہیں، تو آئیے لیتے ہیں اگلا سوال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سسٹر، کہاں سے بول رہی ہیں آپ؟ جی میں ممبئی سے میرا روڈ سے بول رہی ہوں۔ جی جی بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ تو میرا سوال ہے کہ ہم زکوٰۃ کے پیسے مسجد کی تعمیر کے لیے خرچ کر سکتے ہیں کیا؟ جی آپ کا سوال ہے کہ مسجد میں زکوٰۃ کا پیسہ آپ دے سکتی ہیں کہ نہیں؟ شیخ جی محترم، مسجد کی تعمیر کے لیے۔ شیخ محترم۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ بہن نے سوال یہ کیا ہے کہ زکوٰۃ کا پیسہ مسجد کی تعمیر میں استعمال کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا، تو اس میں بہت واضح بات، علماء کرام کا تقریباً اتفاق ہے اس میں کہ زکوٰۃ کا پیسہ مسجد کی تعمیر میں استعمال نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں، یعنی زکوٰۃ کہاں خرچ کی جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کر دیا ہے، تو ان مصارف میں کوئی بھی مصرف ایسا نہیں ہے جس میں مسجد کو داخل کیا جا سکے، تو اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ مسجد کی تعمیر میں زکوٰۃ کا پیسہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اب دیگر چیزوں میں جو مصارف ہیں کہ غریب کو دیا جائے، مسکین کو دیا جائے، کسی مسافر کو جو لٹ گیا ہو، ایسا مسافر ہو جو ایسے انسان کو دیا جائے، کسی قرض دار کو دیا جائے، جو بھی مصارف قرآن کریم میں 8 مصارف بیان کیے ان کو دیا جائے، لیکن اس میں کہیں بھی مسجد کا ذکر نہیں ہے، یا کوئی بھی ایسا صیغہ نہیں جس میں علماء کرام نے مسجد کو داخل کیا ہو، تو اس لیے واضح بات یہ ہے کہ مسجد کی تعمیر میں زکوٰۃ کا پیسہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اور شیخ میرے خیال سے کوئی بھی لوگ کسی بھی کہیں کا بھی عالم ہو، ہندوستان کے ہوں چاہے باہر کے ہوں، کہیں کے بھی عالم ہو، کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ مسجد میں تقریباً میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی قول نہ ہو، لیکن چونکہ اب جو فی سبیل اللہ کا مسئلہ آتا ہے تو اس میں چونکہ ایک قول لوگوں کا یہ کہ فی سبیل اللہ سے مراد خیر کے تمام کام، بھلائی کے تمام کام، تو اب جس نے فی سبیل اللہ کا مفہوم یہ سمجھا ہے کہ اس میں خیر کے تمام کام شامل ہیں، تو ان کے نزدیک جو ہے مسجد کی تعمیر بھی شامل ہو جائے گی، لیکن یہ مرجو بات ہے، یہ مرجو بات ہے، یہ جو ہے جی ہاں، تو فی سبیل اللہ کے مفہوم میں یہ بات مسجد مخصوص ہے کہ وہ جو ہے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے ہے، اور جو میں نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ معاصرین کا فتویٰ یہ ہے کہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے جو کوششیں ہیں اس میں انہوں نے داخل کیا، لیکن یہ قول کی جو ہے فی سبیل اللہ میں خیر کے تمام اعمال کو شامل کر لیا جائے، یہ بہت ہی مرجو قول ہے۔ اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ براہ راست آدمی اپنی زکوٰۃ سے براہ راست استفادہ خود کر رہا ہوتا ہے، مسجد بنائے گا اپنے ایریے کی تو خود جا کے اس میں نماز پڑھے گا، تو خود بھی اس کو استعمال کر رہا ہے، اور اس میں جو امیر لوگ ہیں، غریب نہیں ہے، ہر قسم کے لوگ جا کے وہاں سے استعمال، اس لیے مسجد میں گنجائش نہیں۔ تو جیسے کہ شیخ میری سمجھ میں آ رہا ہے کہ زکوٰۃ غریبوں کے لیے ہے، ان لوگوں کو دی جائے جو اس کے صحیح مستحق ہیں۔ اس میں 8 مصارف ہیں، آٹھوں کو دیا جائے، لیکن اس میں مسجد نہیں ہے، مسجد نہیں آتی۔ اچھا، اس میں ایک نقطہ چھوٹی سی بات ہے، یہ مطلب واقعاتی نقطہ ہے جو ہمارے پاس ہے، آپ دیکھیں گے مسجد کی تعمیر میں کبھی بھی جو رکاوٹ نہیں آتی، ہاں، یعنی اگر ایسے بھی دیکھیں تو مسجد کی تعمیر کو زکوٰۃ کے پیسے کی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوتی، کیونکہ آرام سے ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ جی، اور دیکھیے اسی کے ساتھ ساتھ جن احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے کہ من بنا للہ مسجد، جو اللہ کے لیے مسجد بنائے گا جنت میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے گھر بنائے گا، تو یہ جو ترغیب کا جو انداز ہے وہ بھی بتاتا ہے کہ اس میں زکوٰۃ چلنے والی نہیں ہے، ہاں زکوٰۃ کے علاوہ دینا، تبھی اتنا بڑا ثواب اس کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ بناؤ گے تو یہ پاؤ گے۔ جزاک اللہ۔ بہن امید کرتا ہوں کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ جزاک اللہ خیر سر۔ جی تو آئی ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی خاص پروگرام آئی پلس ٹی وی کا محفل رمضان لائیو ہیں۔ اس وقت ہم لوگ موجود آپ کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے میرے ساتھ میں موجود ہیں شیخ کفایت اللہ صاحب اور شیخ عبدالشکور صاحب۔ شیخ محترم، میرا آپ سے ایک سوال ہوگا تراویح کے متعلق۔ شیخ آج کل بہت سی جگہوں پر 10 دن جو پورے ہو رہے ہیں تو 10 دن میں تراویح ختم کر دی جا رہی ہے، تو شیخ ایسی تراویح کے بارے میں کیا صحابہ کے یہاں پر، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں کچھ ایسا ملتا ہے کہ 10 دن میں تراویح کو ختم کر دیا جائے، اور قرآن ختم کرنا اتنا ضروری کیوں سمجھا جاتا ہے؟ جی دیکھیے، جو حضرات بھی 10 دن میں 10 دن میں تراویح ختم کرتے ہیں وہ ہوں، یا کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ایک رات ہی میں ختم کر دیتے ہیں، ان سب کے ذہن میں یہ ہے کہ اگر ہم نے قرآن مجید ختم کر لیا تو اب تراویح کی ضرورت نہیں ہے، تو کچھ لوگ تو ایک ہی رات میں قرآن مجید ختم کر لیتے ہیں اور اب کہتے ہیں پورے ماہ ہم کو تراویح پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ 10 دن میں قرآن مجید ختم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب ہمیں تراویح پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ طریقہ بالکل غلط ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعاً ثابت نہیں، بلکہ صحیح بخاری کی حدیث کیا تراویح کے بارے میں، من قام رمضان
ایمان و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جو رمضان میں قیام کرے گا، رمضان میں یعنی رمضان یہ پورے مہینے کو شامل ہے، تو حدیث میں ہے کہ رمضان میں قیام کرنا ہے، یعنی پورے ماہ رمضان، نہ کہ رمضان کے 10 دن میں قیام کرنا ہے یا 1-2 دن میں قیام کرنا، پورے ماہ رمضان سے متعلق وہ روایت آئی ہے۔ اس لیے پورے مہینے ہم کو قیام کرنا ہے، کسی 10 دن میں یا 5 دن میں یا 1 دن میں نہیں۔ اور یہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ میں سے کسی سے ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے صرف 10 دن تراویح پڑھی ہو، 10 دن قیام کیا ہو، یہ قطعاً ثابت نہیں ہے۔ شیخ عبدالشکور صاحب، میں آپ سے تھوڑا سا اس میں بھی وضاحت چاہوں گا کہ کچھ لوگ بہت جلدی قرآن پڑھتے ہیں کیونکہ 10 دن میں ختم کرنا ہے، اور ابھی تو ایک رات آئیں گی شبینہ جسے کہا جاتا ہے، 3 دن میں قرآن کو ختم کر دیا جاتا ہے، اس میں تو کئی 1 نہیں 2 نہیں 4 6 عالم لگا دیے جاتے ہیں، تو شیخ ایسے جلدی پڑھنا اور 3 دن میں ختم کر دینا، اس کے بارے میں کیا کہتا ہے اسلام؟ دیکھیے الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ ورتل القرآن ترتیلا، کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ، ٹھہر کے، اس کے قواعد کے، اصول کے پابندی کے ساتھ پڑھا جائے۔ جی۔ اور اسی طرح ایک دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کے نازل کرنے کا مقصد کیا ہے یا اس کے پڑھے جانے کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ یہ مبارک کتاب ہم نے اس لیے نازل کی ہے تاکہ لیدبروا آیاتہ، لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں۔ ٹھیک ہے، اب کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہم لوگ عربی نہیں جانتے ہیں تو کیسے غور کریں، لیکن یہ قرآن کریم تمام لوگوں کے لیے ہے تو ہمیں عربی جاننا چاہیے، ایک الگ پہلو ہے۔ لیکن اگر کوئی پیچھے کوئی قرآن کو سنتا ہے تو سننے کا ایک تو ٹھیک ہے ثواب ملے گا سننے کا ہی، لیکن اس کے ساتھ جو مقصد ہے سننے کا وہ یہ ہے کہ تدبر کیا جائے۔ قرآن میں کیا موعظت ہے، کیا باتیں جنت کی، جہنم کی، ہمارے لیے کیا باتیں ہیں، ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے، تمام باتیں۔ تو اگر کوئی آدمی تیزی سے قرآن پڑھتا ہے کہ انسان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ کیا پڑھا جا رہا ہے، تو وہ قرآن کے نزول کے مقصد کو فوت کرتا ہے۔ اور نبی کا جو طریقہ تھا کہ نبی ٹھہر کے بلکہ ایک آیت پہ ٹھہرتے تھے، تو یہ ایسے لوگ جو جلدی ملا کے پڑھے جا رہے ہیں وہ نبوی طریقے کی بھی مخالفت کر رہے ہیں۔ تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، آرام سے تجوید کے اصول کے قواعد کے اعتبار سے اسی طرح ٹھہر کے، تاکہ اگر کوئی سمجھنا چاہے جسے عربی آتی ہے کم سے کم وہ سمجھ پائے، ہاں اس کا لحاظ کرتے ہوئے قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، ہم جانتے ہیں کہ آپ کال ہمیں لگا رہے ہیں لیکن کال لگ نہیں پا رہا ہے، اس کی وجوہات یہ ہے کہ جس سسٹم اور جس محدود چیزوں سے ہم لوگ کام کر رہے ہیں، اسی لیے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ آئی ٹی وی کو تعاون کریں کہ آپ کے جو کالز ہمارے تک آ رہے ہیں اس کے اندر کوئی ڈسٹربنس نہ ہو۔ میرے خیال سے کال ویٹنگ پر ہے اس وقت میں۔ جی، کال اگر ویٹنگ پہ ہے تو پلیز کنیکٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی جناب، کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ کیا نام ہے آپ کا؟ شیخ صاحب، میں پوئی سے بات کر رہا ہوں، ممبئی سے بات کر رہے ہیں۔ میرا نام محمد جعفر ہے۔ محمد جعفر صاحب، جی فرمائیے محمد جعفر صاحب، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی، میرا ایک سوال یہ ہے کہ میں عشاء کی نماز باجماعت پڑھتا ہوں، اس کے بعد میں 4 رکعت تراویح پڑھتا ہوں، جی، پھر اس کے بعد میں 4 رکعت کبھی پڑھتا ہوں، کبھی 6 رکعت پڑھتا ہوں، اس کے بعد میں پھر میں گھر پر آ کے رات میں 3 بجے آ کے گھر پر مطلب آ جاتا ہوں، پھر رات میں 3 بجے میں اپنی بقایا نماز کو ادا کرتا ہوں، 11 رکعت کو۔ مطلب کہ اگر 4 رکعت چھوڑ کے آتا ہوں، 4 پڑھ کے آتا ہوں تو 4 گھر میں تراویح پڑھتا ہوں، 3 بھیتر پڑھتا ہوں میں۔ جی، آپ کا سوال آپ کا واضح ہو چکا ہے میرے پاس۔ میں شیخ محترم سے ریپیٹ کروں گا سوال آپ کا، اگر آپ کو کچھ لگے کہ میں غلط بول رہا ہوں تو آپ مجھے ٹوکیے گا۔ شیخ محترم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد میں کچھ رکعت تراویح کی وہاں پہ ادا کرتے ہیں، جیسے کہ فار ایگزامپل 11 رکعت یہ پڑھتے ہیں، اور 11 رکعت میں 4 رکعت پڑھتے ہیں جماعت میں اور باقی نمازیں آ کے یہ گھر پہ پڑھتے ہیں، تو شیخ اس کے بارے میں کیا کہیں؟ یہی سوال ہے نا آپ کا بھائی؟ جی، کبھی 4 رکعت پڑھتا ہوں، کبھی 6 رکعت۔ جی، سمجھ گئے۔ 6 رکعت نہیں، گھر پہ جا کے زیادہ، گھر پہ آپ جا کے کل ملا کے آپ کی رکعتیں 11 ہوتی ہیں، یا گھر پہ جو پڑھتے ہیں 11 سے زیادہ ہوتی ہیں؟ نہیں، 11 ہوتی ہے۔ یعنی بھائی صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کہ کچھ امام کے ساتھ پڑھتے ہیں جی، اور کچھ جا کے گھر پہ پڑھتے ہیں، یعنی بیچ میں نہیں وقفہ لے لیتے ہیں۔ تو دیکھیے تراویح کی نماز یہ فرض تو نہیں ہے، اگر آپ پوری نماز بھی امام کے ساتھ نہ پڑھیں تب بھی ہم اس کو غلط نہیں کہہ سکتے، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ پوری نماز امام کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو سنن ترمذی کی روایت ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
رات کے کچھ حصے تک تراویح کی نماز پڑھائی، جو 3 دن پڑھائے تھے اس میں سے ایک دن جب پڑھائے تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رات کا حصہ باقی اگر آپ اور پڑھا دیتے تو کتنا اچھا ہوتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے امام کے ساتھ قیام کر لیا تو سمجھیے کہ پوری رات کو اس کا ثواب مل گیا. تو امام کے ساتھ تراویح پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے، اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ امام کے ساتھ ہم تراویح پڑھ رہے ہیں تو پوری تراویح امام کے ساتھ ہی پڑھنا چاہیے. البتہ اگر کوئی تھوڑا بہت پڑھ کے نکل جاتا ہے، کسی وجہ سے کوئی عذر ہے، کوئی پریشانی ہے، بعد میں جا کے گھر پہ پڑھتا ہے، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ غلط ہے. اگر وہ 11 رکعت ہی پڑھتا ہے تو ہم نہیں کہتے وہ غلط ہے، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ امام کے ساتھ ہی پوری رکعت پڑھنی چاہیے، کیونکہ صحابہ سے یا تابعین سے ایسا ملتا نہیں. ہماری نظر میں ایسی کوئی روایت نہیں ہے کہ وہ آدھا امام کے ساتھ پڑھتے ہوں اور آدھا جا کے گھر پہ پڑھتے ہوں. اس لیے کوشش یہ ہو کہ پوری آپ کی نماز امام کے ساتھ ہی ہو، جماعت کے ساتھ آپ پڑھیں. جی جزاک اللہ. امید کرتا ہوں بھائی. جی میں جن سے بات کر رہا ہوں ایک کفایت اللہ صاحب ہے. جی 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 شیخ صاحب. جی جی فرمائیے. جی تو میں تو ان کی بہت ویڈیو دیکھتا ہوں ماشاء اللہ سے. میرا سوال یہ ہے کہ جہاں میں مسجد میں پڑھتا ہوں وہاں پہ 20 رکعت ہوتی ہے. اچھا اچھا. وہاں 20 ہوتی ہے تو میں کبھی 4 پڑھتا ہوں کبھی 6 پڑھتا ہوں، بقایا آ کے گھر پہ 11 رکعت کر لیتا ہوں میں. نہیں، وہاں پہ 8 رکعت آپ پورا پڑھ لیجئے. اگر وہاں پڑھتے 20 رکعت ہوتی ہے، 8 رکعت پورا پڑھ لیجئے. باقی آپ الگ سے تراویح پڑھ سکتے ہیں، لیکن چونکہ یہ 20 رکعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ثابت نہیں، اس لیے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ 20 رکعت پڑھیے. آپ 8 پڑھیے، بعد میں وتر آپ الگ سے پڑھ سکتے ہیں. جی امید کرتا ہوں تو بھائی. وتر میں گھر میں ہاں وتر آپ گھر پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں. جی ہاں، مسجد میں پڑھ سکتے ہیں، مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، وتر آپ گھر پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ کی مرضی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو وتر پڑھنے کے بعد میں پھر تہجد تو نہیں ہوگی نا؟ نہیں نہیں نہیں، وتر کے ساتھ اگر 11 رکعت. شیخ دیکھیے کیسا ہے نا، آپ کل ہمیں دوبارہ کال کر سکتے ہیں، آج ہمارا ٹائم ختم ہو چکا ہے. جی جی بھائی، کل آپ دوبارہ ملیے اسی ٹائم، انشاءاللہ ہم آپ کے سوال کو لیں گے اور تفصیل سے آپ کو جواب دیں گے. میں واٹس ایپ پہ میسج دے دوں تو مجھے جی دیکھیے آپ کا اگر آپ کا کوئی اور سوال ہے تو آپ دینی ہیلپ لائن کے اندر بھی آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اپنا سوال بھیج سکتے ہیں. واٹس ایپ پہ بھی آپ کانٹیکٹ کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں. اگر آپ کے پاس ہمارا نمبر ہے تو آپ واٹس ایپ پہ بھی رابطہ کریں. آپ کو اجازت ہے، آپ واٹس ایپ پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. واٹس ایپ پہ میں نے کیا تھا ایک مرتبہ، ہاں ہاں. لیکن اس کا جواب مجھے نہیں آیا تھا. میرے بھائی دیکھیے اتنے سارے سوالات ہوتے ہیں تو بڑی مشکل سے ہم سب کا جواب نہیں دے پاتے. ان میں سے جتنا ممکن ہوتا ہے اتنا جواب دے پاتے. اس لیے ہم آپ کے سامنے لائیو بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ یہاں پہ کسی کو شکایت نہ ہو کہ ہمارا سوال پینڈنگ میں ہے. یہاں جو بھی سوالات آتے ہیں فوراً جواب دیا جاتا ہے. تو اس میں آپ کل کوشش کر سکتے ہیں، کل آپ کوشش کر سکتے ہیں اسی پروگرام میں انشاءاللہ. ناظرین جیسا کہ دیکھا بھائی کو بھی ان کے سوال کا تسلی بخش جواب دیا گیا. ہم موجود تھے اس وقت محفل رمضان کے پروگرام میں اور اسی کے ساتھ ہمارا آج کا وقت بھی ختم ہو چکا ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. آئی پلس ٹی وی کو آپ بڑھ چڑھ کر تعاون کریں. اسی کے ساتھ میں اپنے پروگرام کا اختتام کرتا ہوں. شیخ محترم کا شکریہ ادا کرتا ہوں. شیخ محترم بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے، اپنا قیمتی وقت دیا. انشاءاللہ پھر کل آپ لوگوں سے اسی طریقے سے روبرو ہوں گے لوگوں کے ساتھ میں. تو ناظرین مجھے دیجیے اجازت اور رکھیے اپنا خیال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.